आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बिल आखिर अफ़गानिस्तान को इंसानी अलमिये और इंतहाई ख़तरनाक इंसानी अलमिये से बचाने के लिए दुनिया में एक तहरीक नज़र आती है। दुनिया इस मामले पे एक जगह इकट्ठी होती नज़र आ रही है। इसकी इब्तिदा पाकिस्तान में हुई है, जहाँ पर आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना इस्लामाबाद, जहाँ पर पाकिस्तान की मेज़बानी में इख्तिताम हफ्ता OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, बांग्लादेश समेत 20 मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा, 10 के नायब वज़राए ख़ारजा, तालिबान अबूरी हुकूमत वहाँ पर आई, अमरीका, चीन, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन ने अपने नुमाइंदे भेजे और सब एक छत तले इकट्ठे हुए और मुत्तफ़क़ा तौर पर क़रारदादों के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से आलमी राय अफ़गानिस्तान के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे। कॉन्फ्रेंस में करारदादें मंजूर हुई, जिसमें तमाम शोबों में अफ़गान ख़वातीन की बामानी शिरकत, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक़ पर अमल दरामद पर जोर दिया गया। अफ़गानिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों, अल-कायदा, दाइश, TTP वगैरह के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात का आलमी फ़ोरम से, इस OIC के फ़ोरम से मुतालबा किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने इस मौके पर अफ़गानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान किया। 57 इस्लामी ममालिक ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की इमदाद पर इत्तफ़ाक़ किया। अफ़गानिस्तान के लिए एक फूड सिक्योरिटी ट्रस्ट फ़ंड कायम करने का भी ऐलान हुआ। अफ़गान अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक का ख़ुसूसी अकाउंट मुख्तस करने और ख़ुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर करने का भी ऐलान हुआ। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और OIC के सेक्रेटरी जनरल ने इसका ऐलान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। The conference has agreed to establish a humanitarian trust fund. They've agreed to launch a food security program for Afghanistan. There has been an agreement to appoint a special envoy of OIC for Afghanistan. We collectively feel that we have to unlock financial and banking channels. There's a call on the international community and the UN Security Council. We should ensure that sanctions should not impede the provision of humanitarian aid. अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे टॉमस वेस्ट ने अपने ट्वीट में OIC इजलास को अहम नतीजा खेज़ कहा। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गान ट्रस्ट फंड्स की तश्कील और ख़ुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर होना एक अच्छी डेवलपमेंट है। अमेरिका इस हवाले से OIC के किरदार और ताउन क्या गर्म जोशी से खैर मकदम करता है, मगर इसमें अमेरिका ख़ुद क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वेस्ट क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसका फ़िलहाल कोई ज़िक्र नहीं है। ख्याल रहे कि कल इस कॉन्फ्रेंस इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने आलमी ताकतों, मालियाती इदारों और डोनर एजेंसी की तवज्जो दिलाई कि अफ़गानिस्तान के माली वसाइल तक उसकी रसाई मुल्क को तबाही से रोकने में मदद देगी। उन्होंने मुतालबा किया कि जंग ज़दा मुल्क में बहाली, तामीर नौ, तरक्की की ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया पर आयद होती है। बज़ाहिर फ़िलहाल इसकी ज़िम्मेदारी चंद इस्लामी मुल्क लेते हुए नज़र आए हैं और वो भी एक बहुत ही महदूद पैमाने पर। फ़िलहाल जो फ़ैसला हुआ है वो हमें नज़र आया है, यकीनन इससे मसला हल होने जा रहा नहीं है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान में माशी बदहाली महाजरीन के बड़े पैमाने पर इनक़ला का बाइस बनेगी और इस अदम इस्तेहकाम के नतीजे में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी सामने आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को बावर कराया कि 4 करोड़ अफ़गानिस्तान के अवाम और तालिबान को अलग करके देखा जाए। It is in no one's interest that there is chaos in Afghanistan. If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. And I must say that we have to, and I speak to the United States specifically, they must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. This is a question of the people of Afghanistan. It is very important that action is taken immediately. Already we are late. I would look forward to the foreign ministers that you will come up with a roadmap, and that roadmap not only should be pushed by the OIC, by the United Nations, by the European Union, and by, of course, the United States. क्या वाकई ये एक काबिल ज़िक्र और कोई ऐसी पेशरफ्त है जिससे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किसी बड़ी तब्दीली की हम पेशगोई कर सकते हैं, ख़ास तौर पर माली, इंसानी और जो दूसरे माशी अलमिये वहाँ पर जन्म ले रहे हैं। इसका इदराक लेते हैं, इसकी कैफियत हासिल करते हैं। जनाब एजाज़ चौधरी, पाकिस्तान के नामवर सीनियर सफारतकार, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा,
ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. یہ فرمائیے گا کانفرنس تو اچھی ہوئی اور بڑی اس میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی ملکوں کی بڑی پارٹیسپیشن میں اینڈ رزلٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ کوئی قابل ذکر کوئی پیش رفت نہیں ہے. یقیناً یہ اکٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بڑی چھوٹی سی ابتدا ہے. سعودی عرب کے 1 بلین ریال اس میں ضرور ہیں مگر یہ تو چند ہفتوں کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوگا اور جو اصل مسئلہ ہے کہ ان کے جو منجمد فنڈ ہیں وہ چھوٹے, ان پر جو ایک طرح کے ان کی بینکاری نظام جو منجمد ہے وہ کسی صورت سے لیجیٹمائز ہو, مغربی دنیا ان کی طرف راغب ہو, پھر روس چین جو بڑی قوتیں ہیں وہ ان کی طرف کوئی بڑی قابل ذکر مالی حوالے سے پیش رفت کریں, اس کی تو کوئی ہمیں اس میں کوئی نوید نہیں ملی. جی کامران خان صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ درست سمت میں ایک بڑا قدم ہے لیکن ابھی کافی فاصلہ طے کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں کانفرنس سے 2 دن پہلے چلا جاؤں تو افغانستان کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی تھی لیکن دنیا کا کوئی ملک آگے نہیں آ رہا تھا. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے. امریکا کہہ رہا تھا خطہ کرے, یا خطہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کچھ کرے, اور وارننگز اقوام متحدہ سے لے کر ہر جگہ سے آ رہی تھی. ایسے میں کسی کو کچھ تو کرنا تھا. میرے خیال میں پاکستان کی حکومت نے یہ درست قدم اٹھایا کہ اگر آپ امریکہ سے توقع رکھتے ہیں, خطے سے توقع رکھتے ہیں, تو مسلمان دنیا کو بھی تو اپنا کچھ حصہ ڈالنا چاہیے. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ اچھا قدم اٹھایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں کچھ اعلامیے میں جو کچھ ایسے نکات اٹھائے گئے ہیں جو ہماری یہ جو گتھی ہے اس کو سلجھا سکتے ہیں. جو مسئلہ ہے یا گتھی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سینکشنز ہیں 1267 رجیم کی 1999 سے لگی ہوئی, اس کی وجہ سے بینکاری نظام افغانستان میں کام نہیں کر رہا. کوئی بینک جو ہے اس کو اعتماد نہیں ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکے. تو چنانچہ اس اعلامیے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے ساتھ OIC بیٹھے اور کم از کم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ایک ایگزیمپشن لے. دیکھیں ڈی لسٹنگ کا کام لمبا ہے. طالبان نے ایگریمنٹ جو ہوا تھا 2020 کے فروری میں امریکہ کے ساتھ, اس میں تھا کہ ڈی لسٹنگ ہوگی لیکن وہ اس کی نوبت نہیں آئی, انہوں نے نہیں کیا. تو اس میں تو ٹائم لگے گا کیونکہ وہ ساری جو بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں وہ قومی قوانین کی شکل لے جاتے ہیں, تو اس میں بہت وقت لگے گا. لیکن یہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹام ویسٹ صاحب نے بھی اچھا, امریکہ نے بھی جو اس کو ویلکم کیا, ان کے ہاں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں بڑی شدت سے. تو امریکہ کو اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے بنیادی ذمہ داری امریکہ کے کاندھے پر نہ آئے, بنیادی ذمہ داری اب افغانستان کی ریہیبلیٹیشن کی وہ اس کی ذمہ داری پہ نہ, اس کے کاندھوں پہ نہ آئے. جو اس کو افغانستان میں کرنا تھا اس نے کر لیا, اب دنیا آگے آئے. تو ایک طرح سے ایک علامتی تو اظہار ہو گیا دنیا کا اکٹھا ہونا, اور پھر اس کی ذمہ داری اسلامی ممالک نے لی. تو اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب شاید امریکہ جو کہتا ہے کہ یہ انکریجنگ ڈیولپمنٹ ہے تو وہ اب سامنے آئے, یورپی یونین سامنے آئے. لیکن اس میں شاید وقت لگے گا بھی کیونکہ جو شرائط ہیں وہ ابھی پوری ہوتی نظر نہیں آئی ہیں. نہ ہی کوئی بابل مخلوط حکومت, نہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ پوری طرح سے ریسٹور ہوئے ہیں. طالبان نے بھی تو بہت کچھ کرنا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی وہ طالبان کو تو کہتے ہیں نا پلیز ہیلپ اس ٹو ہیلپ یو. وہ طالبان نے جو توقعات ان سے وابستہ ہیں, جن کے انہوں نے وعدے بھی کیے تھے, اس پہ اگر وہ پیش رفت کریں تو بہت مسائل بڑی تیزی سے حل ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے طالبان کو بھی اندازہ اس بات کا ہوتا جا رہا ہے. یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے, اس وقت ان پہ کوئی سینکشنز نہیں تھے, آج ہیں. تو اس وجہ سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ نے دیکھا تسلیم کرنے کے لیے, ریکگنیشن کے لیے کوئی ملک آگے نہیں آ رہا, بشمول پاکستان کے اور باقی ہمسایوں کے, کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے اندر قانونی پیچیدگیاں ہیں, سیاسی مسائل ہو جائیں گے, ہم ابھی اس پہ فوری قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو طالبان کو یقیناً اس معاملے میں, اور سن رہے ہیں وہ دنیا کی آواز, انہوں نے کچھ سٹیپس لیے ہیں پر میرے خیال میں وہ کافی نہیں ہیں, ان کو تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. اور مین وائل وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن نان گورنمنٹل چینل سے تو ہو سکتا ہے کامران خان صاحب, کیونکہ یہ جو ٹرسٹ فنڈ بنا ہے اس کے تحت آپ بہت ساری NGOز اور اس کے ذریعے آپ ڈائریکٹلی افغان عوام تک امداد پہنچا سکتے ہیں. وہ شارٹ ٹرم ہے, امیجیٹ ہے, کم از کم اس کو ضرور کرنا چاہیے. جی تو اور دوسری طرف جی بہرحال اس ریاست کو چلنے کے لیے
ان کے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، تنخواہیں دینی ہیں، اور ریاست کو چلانے کے لیے ظاہر ہے جو بنیادی رقوم چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ میلٹ ڈاؤن اندر سے ہونے والی صورتحال جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے، جس کی ابتدا بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یقیناً اس افغانستان کی جنگ نے اتنا شاید افغانستان کو نقصان نہیں پہنچایا جو امن پہنچا رہا ہے۔ جی یہ جو اکنامک کولیپس ہے نا جی، اس کے اوپر سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ کا یہاں پہ کام زیادہ ہے ان کا، کیونکہ امریکہ نے نہ صرف ان کے پیسے روکے بلکہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے بھی کچھ سگنلنگ بھی ٹھیک نہیں کی، اس کی وجہ سے مسائل ہو گئے۔ اب سارے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ امریکہ اگر ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی داخلی سیاست ایسی ماحول بن گیا ہے کہ بائیڈن کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، تو کم از کم یہ اکنامک کوارشن کا کام نہ کریں۔ اور میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے یہ درست کہا اس کانفرنس میں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں بد نظمی آتی ہے، بد امنی ہو جاتی ہے تو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ جب یہاں سے مہاجرین کی لہریں اٹھیں گی تو نہ صرف اسلاموفوبیا کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور بھی یورپ کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور دہشت گرد تنظیمیں اگر یہاں جڑ پکڑ گئی تو پورا خطہ، پوری دنیا مسائل کا شکار ہوگی۔ تو اس وجہ سے امریکہ میں دباؤ بڑھ رہا ہے جی، آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اب یہ نہیں کر سکتا کہ اکنامک کولیپس جو ہے افغانستان کا کرا دے اور اس کے بعد آلٹرنیٹو کوئی ہو ہی نہ کسی کے پاس اور سب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ ان کو میرا خیال اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اب۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ جناب اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس سانحے کا جو کراچی میں ہم نے دیکھا ختام ہفتہ، جب سائٹ کے انڈسٹریل ایریا کے اندر نالے پہ بنی تعمیرات جو ہے وہ منہدم ہو گئی، اور نالے کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ 17 ہلاکتیں ہو گئیں۔ یہ کراچی کا ایک نظام ہے، کراچی کے نالے صاف ہو رہے ہیں، نالے پہ تعمیرات ہیں جو چل رہی ہیں، اور یہ سب سندھ حکومت کی کارستانی ہے۔ اب سے لے کے پتہ نہیں نہ جانے کتنی دہائیوں پہلے سے یہ کام جاری ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہفتے کو کراچی میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ کراچی سے باہر رہنے والوں کو کچھ اندازہ ہی نہ ہو کہ کیسے ہوا۔ اطلاع یہ آئی کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے کراچی کے سب سے بڑے صنعتی علاقے سائٹ میں، اور پھر یہ بات آئی کہ نالے پہ قائم عمارت کے نیچے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ بعد میں خبر یہ آئی کہ یہ دھماکہ اتنا شدید ہوا کہ اس میں 1.5 درجن کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے، مگر یہ بم دھماکہ نہیں تھا، یہ سوئی گیس لائن کا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ وہ صنعتی فضلہ جو اس نالے سے گزرتا ہے، اس کے اندر کیونکہ اوپر عمارت بنی ہے، نیچے اتنی گیس بن جاتی ہے کہ وہ دھماکہ بن کے پھٹ گیا، اور اس کے ساتھ وہ عمارت پوری کی پوری منہدم ہو گئی۔ یعنی کہ وہ صنعتی فضلہ، اور کیونکہ اس کے اوپر عمارت بنی ہے، اس نے گیس بنائی اور گیس سے یہ دھماکہ ہوا۔ ہفتے کا دن تھا، بینک میں سٹاف کم تھا، ورنہ نہ جانے کتنی ہلاکتیں اور کتنی تباہی ہوتی۔ اس کے فوراً بعد بام ڈسپوزل یونٹ وہاں پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ نہ یہ کوئی دہشت گردی ہے، نہ تقریب کاری ہے، نہ بارودی مواد کے اس کو کوئی ثبوت ملے ہیں۔ دھماکے کی جگہ پر گیس لائن بھی موجود نہیں تھی، بلکہ دھماکہ سیورل لائن میں گیس کے پریشر اور اخراج کی وجہ سے ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے اس نالے میں سائٹ ایریا کی فیکٹریز کا کیمیکل آ کر گرتا ہے۔ نالے میں دھماکہ کیمیکل کے آلودہ پانی کی گیس بھرنے سے ہوئی ہے۔ سندھ حکومت یہ کہہ کر بڑی ذمہ ہو گئی کہ نالے کے اوپر بنائی تمام مارکیٹس اور عمارتیں غیر قانونی ہیں، اور گیس بھرنے کی وجہ سے کچھ عرصے قبل یہاں ایک چھوٹا دھماکہ ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ نالے پر تجاوزات اور تعمیرات کی ذمہ داری کراچی سائٹ پر عائد ہوتی ہے۔ بلدیات کے وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ حکومت تجاوزات کا خاتمہ چاہتی ہے، مگر عدالتی اسٹے آرڈر سامنے آ جاتے ہیں۔ شیر شاہ والا جہاں واقعہ ہوا، 1 ماہ پہلے بھی ہوا ہے یہاں پہ ایک واقعہ، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ یہ ڈرائیو شروع کی گئی، پھر اس کو رکوا بھی دیا گیا اور کچھ اسٹے بھی آ گئے۔ تو یہ ایشوز ہیں، ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹس کو ریکویسٹ کریں کہ اس طرح کے اسٹے نہ دیے جائیں، اور جہاں ناگزیر ہو اس طرح کی انکروچمنٹ کو ہٹانا، تو وہ ہم اپنا پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ یہاں کچھ روز قبل بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کچھ افراد زخمی ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو نوٹسز ایشو کیے گئے کہ یہ خالی کریں، تو جواب میں کچھ کاغذات دیے گئے ہیں DC آفس میں کہ سائٹ ایسوسی ایشن نے ان کو یہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، ایک جگہ نالے کے اوپر ہے تو ایک ادارہ کس طرح سے اس نالے کے اوپر عمارت قائم کر کے اس کا کرایہ لے سکتا ہے؟ اپیرنٹلی تو ظاہر ذمہ داری سائٹ کی آتی ہے، جنہوں نے 50-60 سال پہلے جو ہے یہ عمارت بنا کے رینٹ پہ دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سندھ حکومت کے ذیلی ادارے سائٹ لمیٹڈ نے نالے کی اس جگہ کو 25 افراد کو الاٹ کر دیا تھا، لیکن اب سندھ حکومت نے اپنی بے بسی اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
متعلقہ اداروں نے گیس بھرنے کی وجوہات بتا دی ہے، مزید انکوائری کے لیے کمیٹی بنی ہے۔ اس کے علاوہ قتل بالسبب اور ابلاغ کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے، مگر سوال بہرحال ہے کہ نالوں پر تجاوزات کس نے قائم کرائی، تجاوزات کے خاتمے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور آخر کب اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے۔ گٹر لائنز اور نالوں میں گیس بھرنے کے باعث دھماکے کے پہلے بھی کراچی والوں کو کئی بار واقعات ہو چکے ہیں، وہ اس سے بھی دہشت زدہ رہتے ہیں، بلکہ ان واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ قیمتی املاک کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم سائٹ کے اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں پر یہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ صرف یہ کہ کراچی میں نالوں کی صفائی کا معاملہ نہیں ہے، نالے پوری طرح سے بھرے ہونے کا معاملہ نہیں ہے جن کی ابھی صفائی ہو رہی ہے، نالوں پہ ایک شہر بھی آباد ہے کراچی کے۔ بالکل اسی طرح ہے خان صاحب، کراچی شہر میں کوئی 32 بڑے نالے ہیں جو کے ایم سی کے انڈر میں آتے ہیں اور کوئی 540 چھوٹے نالے ہیں جن کی ذمہ داری ڈی ایم سی، سائٹ اور دیگر اداروں کے ذمہ آتی ہے کہ ان کو ان کی صفائی کرنی ہے۔ اور اس وقت تک جو رپورٹ آئی ہے، جو تازہ سروے ہوا ہے این ڈی یونیورسٹی نے کیا ہے، جو کے ایم سی نے کرایا ہے، اور کے ایم سی کے 29 نالے ہیں، ان پر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 6860 تجاوزات ہیں، صرف یہ 29 نالے پہ جو کے ایم سی کے ہیں، اور جبکہ جو 540 نالے چھوٹے نالے ہیں جس میں یہ نالا بھی شامل ہے، ان پہ کتنی تجاوزات ہیں اس کے لیے کوئی سروے نہیں ہے، اور ہر نالا، کوئی نالا شہر کا ایسا نہیں ہے جو تجاوزات سے خالی نہ ہو، تمام نالوں پر یہی صورتحال ہے، یہ دھماکے بار بار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی تو بہت ہی ایک عجیب و غریب بھی جیسے کہ ہے پورا واقعہ، اور عجیب کہانی ہے کہ اس نالے کو باقاعدہ سائٹ نے اس سے کرایہ وصول کر رہی ہے۔ اس نالے پہ اس نے بینک بنا دیا، اس نالے پہ اس نے دوسری تجاوزات، دوسری عمارتیں بنا دی، اور باقاعدہ اس کا ایک رینٹ بھی لیتے ہیں سائٹ والے۔ جی خان صاحب، یہ 1965 میں یہ عمارت باقاعدہ سائٹ ایسوسی ایشن نے اپروو کی اور اپنے اخراجات سے، اپنے خرچے سے یہ عمارت بنائی، جس میں تقریباً 30 دکانیں ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، یہ کوئی 30 فٹ چوڑی اور پیچھے تقریباً 200 میٹر لمبی مارکیٹ ہے، ایک پوری مارکیٹ ہے جو اس نالے پہ یہ بنائی، یہ انہوں نے اپنے پیسے سے بنائی، اپنا منصوبہ بنایا۔ اور ابھی جو ریکارڈ میں آ رہا ہے کہ اس وقت ایم ڈی کون تھا، لوگ کون تھے، تو اس میں ایک نام آ رہا ہے بہت بڑا پاکستان کا سیاستدان جو قومی اسمبلی کا بعد میں اسپیکر بھی بنا، اس کی اپروول آتی ہے کہ اس نے یہ، اس وقت وہ ایم ڈی سائٹ تھا، اس نے اس کی اپروول دی۔ تو یہ ایک، صرف یہ ایک منصوبہ نہیں ہے خان صاحب، کراچی شہر کے اندر کئی ایسے منصوبے ہیں جو حکومت سندھ نے خود اپروو کر کے بعد بنی ہے، جس میں سب سے بڑی مثال سندھ سیکریٹریٹ محکمہ بلدیات کی جو عمارت ہے وہ نالے پر قائم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کار پارکنگ جو ہے رجسٹری کراچی کی، وہ نالے پر قائم ہے۔ لا یونیورسٹی، شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی، قانون کی یونیورسٹی، اس کے کار پارکنگ نالے پر قائم ہے۔ تو جب ایسی صورت، یعنی ان کے منصوبے بنتے ہیں، ان کی اپروول ہوتی ہے، حکومت کے انجینئر خود کھڑے ہو کر یہ عمارتیں تعمیر کراتے ہیں، باقی مارکیٹیں، پرائیویٹ مارکیٹیں اور لوگوں کے گچیا بادیا۔ جی اختیار، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے کہ یہ تو ایک تجاوزات ہیں جو کہ سائٹ ایسوسی ایشن نے خود عمارت بنا دی نالے پہ اور اس کو رینٹ کر دی، اور پھر اس میں یہ نیچے کیمیکل فضلے سے یہ دھماکہ ہوا، 17 لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن یہ وہ شہر ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت کے ساتھ جو پارکنگ ہے وہ نالے پہ قائم ہے، نالے پہ باقاعدہ تعمیر ہے، سندھ سیکریٹریٹ کا ایک بڑا حصہ نالے پہ قائم ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا اختیار کھوکر کہہ رہے تھے کہ جو زیبسٹ کی لا یونیورسٹی ہے اس کا ایک بڑا حصہ نالے پہ قائم ہے، اور ہزاروں عمارتیں نالے پہ قائم کر دی گئی ہیں۔ خبر سے بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ وہ ہوا جس کا خطرہ تھا عمران خان کو اور ان کی پی ٹی آئی کو کہ اس کی مقبولیت میں تیزی سے کمی بلکہ غرق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ مقبولیت خود اس کے گھر خیبر پختونخوا میں، جہاں پر بلدیاتی انتخابات کا آج پہلا مرحلہ ہوا اور وہ ان گنت بری خبریں
پی ٹی آئی کے لیے لے کے آیا۔ مقبولیت میں تیزی سے گراوٹ آیا ہے اور وفاق اور صوبے کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سامان ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ظاہر ہے کہ وہ اطمینان کا سانس لے رہی ہیں۔ کے پی کے شہروں کے میئرز کے الیکشن میں غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی اپنا ایک بھی میئر منتخب نہیں کرا سکی ہے۔ یہ پی ٹی آئی وہی پی ٹی آئی ہے جس نے سن 2018 میں دوسرا الیکشن تقریباً 2/3 اکثریت سے جیتا تھا۔ آج وہی پی ٹی آئی کے پی کے اس الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں کسی بھی شہر میں جو اب تک اس فیز کے تحت جہاں پہ الیکشن ہوئے ایک بھی میئر منتخب نہیں کرا سکی۔ صوبائی دارالحکومت پشاور سمیت بنو اور کوہاٹ میں جے یو آئی ایف کے امیدوار میئر کی نشست میں منتخب ہوئے ہیں۔ جے یو آئی پی ٹی آئی سے کے پی میں آگے جاتی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیاسی پیش رفت ہے جو بلدیاتی انتخابات کے اس مرحلے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ مردان میں اے این پی نے میئر کی نشست حاصل کر لی جبکہ ڈی آئی خان سٹی میئر پر انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما ملک میں ہوشربا مہنگائی کو اپنی ناکامی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو نہ صرف شہروں میں میئر منتخب کرانے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا بلکہ کئی اضلاع اور تحصیلوں میں بھی اسے بڑی شکست ہوئی ہے اور اس کی حریف جماعتیں جے یو آئی ایف اور اے این پی پی ٹی آئی سے کہیں آگے نکل گئی ہیں۔ 64 تحصیلوں کی چیئرمین شپ کی نشستوں پر بھی جے یو آئی پہلے نمبر پر ہے اور پی ٹی آئی سے کہیں آگے ہے۔ گورنر کے پی شاہ فرمان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر دفاع پرویز خٹک، وفاقی وزیر عمر ایوب، شبلی فراز، کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور، وزیر مملکت علی محمد خان، شہریار آفریدی، صوبائی وزراء شہرام ترکی کئی اپنی پارٹی کو اپنے علاقوں سے بھی نہ جتوا سکے اور یہ اتنی بڑی فہرست ہے، ان تمام لوگوں کے علاقوں سے پی ٹی آئی نہیں جیت سکی۔ کے پی میں بلدیاتی انتخابات آپ کو بتا دیں ہم 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ کل پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں ووٹرز نے اپنے نمائندے منتخب کیے، دوسرے مرحلے میں جو 16 جنوری کو ہوگا صوبے کے دیگر 18 اضلاع میں ووٹنگ ہوگی۔ کے پی میں بلدیاتی انتخابات عام انتخابات 2023 سے بمشکل 2 سال پہلے ہو رہے ہیں، اس لیے سیاسی حلقے انہیں حکومتی کارکردگی کا ریفرنڈم بھی قرار دے رہے ہیں۔ محدود ووٹرز اور چھوٹے حلقوں کے باوجود بہت سی جگہوں پر اندازوں کے برخلاف نتائج سامنے آئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اپنی شکست کی بنیادی وجہ مہنگائی کو قرار دیتے ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ عوام کو کچھ شکایتیں تھیں مہنگائی کے سلسلے میں جو کہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ہم پہ پڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہم نے کچھ سبق بھی سیکھے ہیں اس جو الیکشن 16 میں۔ تحقیقات ہر چیز پہ ہماری نظر ہے اور کریں گے، وہ ہماری کمیٹی بنی ہے اور وہ ساری الیکشن کے سارے ان ایشوز کو دیکھے گی۔ عوام کا ٹرینڈ ہوتا ہے اور عوام کا ٹرینڈ یہ تھا کہ مہنگائی ایشو ہے، بالکل ہے، لوگوں نے پہلے سے بھی کہا کہ مہنگائی ہے۔ اگر کہیں پہ ہم ہارے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، بالکل میں مانتا ہوں، ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے۔ اپنی غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے۔ ایک جو مین وجہ ہمیں مہنگائی تو اوبیسلی ایک پرابلم ہے، اس کے علاوہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ نیچے جو پارٹی ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، تو ہم نے نیچے لیول پہ ہم نے ٹکٹس نہیں دیے، تو اس کی وجہ سے ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز رہا۔ لوگ زیادہ تر مہنگائی کی بات کر رہے تھے، جتنا ہم نے کیمپین کیا، جتنا لوگوں سے سنا تو وہ صرف اور صرف مہنگائی کی بات کر رہے تھے، وجوہات صرف اور صرف مہنگائی۔ مین مسئلہ مہنگائی کا ہے، اس کی وجہ سے رزلٹ آیا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہے اور یہی ایک وجہ ہے، اور مجھے تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ ڈی آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جعلی ہے اور پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ آج مولانا فضل الرحمان کا دن تھا، اسی لیے وہ خوب جی بھر کے گرجے اور برسے۔ میرے خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے، اور اب تو خیبر پختونخوا نے میسج دے دیا کہ یہ جعلی حکومت تھی۔ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، لیکن جو قوتیں اور نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں، یہ سوچ اب شکست کھا چکی ہے۔ اب راستے کھول دو، اب ہمیں آگے بڑھنے دو، ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے۔ کے پی کے بلدیاتی الیکشن کا ایک ہولناک پہلو پر پرتشدد واقعات بھی ہیں۔ باجوڑ میں خودکش دھماکہ ہوا، کرک میں مسلح تصادم میں 2 طرفہ مورچ بند فائرنگ ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے شاہد خٹک کے 2 چچزاد سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ضلع خیبر میں راکٹ چلے، بنو میں پولنگ عملے کو اغوا کیا گیا، بیلٹ باکس چھین کر جلائے گئے، جبکہ کوہاٹ میں وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر مشتعل ہجوم کا حملہ بھی ہوا۔
ان پرتشدد واقعات میں 7 افراد جاں بحق ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، کچھ پولنگ اسٹیشن تباہ ہوئے، کچھ علاقوں میں گڑبڑ ہوئی، اور اس لحاظ سے یہ بہت ہی پرتشدد الیکشن تھے۔ آئیے اس کی خبر لیتے ہیں مزید۔ ہم جائیں گے پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی رفعت اورکزئی۔ رفعت اللہ اورکزئی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ اس قدر تشدد، اور کیونکہ عام طور پہ ابھی ہم الیکشن میں اس لیول کا اتنا تشدد نہیں دیکھتے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ کے آئسولیٹڈ واقعات ہیں مگر کیوں اتنا تشدد ہوا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ اصل میں یہ آپ کو بھی یہ علم ہے کہ یہ چونکہ محلے کی سطح پہ انتخابات ہوتے ہیں، حلقے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہر امیدوار اپنے لوگوں کو لاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹرائبلزم ہے، ہر ایک کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس پسٹول ہے، تو فائرنگ بھی کرتا ہے، لوگ ہیں ان کے پاس، تو ہر کوئی اپنا زور آزمائی کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک حکومت نے اس مرتبہ یہ اچھا فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے پوری کے پی میں انتخابات کا انعقاد نہیں کیا، صرف 17 اضلاع میں جو ہے نا پہلے مرحلے میں انعقاد ہوا، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال تھی، اگرچہ اس میں ہلاکتیں ہوئیں، لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں جو 2015 کا الیکشن تھا وہ ہمیں یاد ہے، ہم نے خود جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت بڑی وائلنس ہوئی تھی، اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی، ان کی تعداد میرے خیال میں 10 سے زیادہ تھے لوگوں کی، اور درجنوں اس میں زخمی تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے صرف فرسٹ فیز میں کچھ اضلاع میں انتخابات کروائے۔ تشدد کے لحاظ سے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی خراب تبصرہ ہے جس انداز کی تشدد ہوا ہے، لیکن ایک چیز میں بڑی دلچسپ نوٹ کر رہا ہوں کہ دھاندلی کی خبریں نہیں آ رہی، لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹوٹل دھاندلی شدہ الیکشن ہے یا دھاندلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حکومت بھی نہیں کہہ رہی جس کی کینڈیڈیٹ ہارے ہیں یہاں پہ۔ اس لحاظ سے اس کا یہ ایک بڑا ایک دلچسپ اور خوشگوار پہلو ہے کہ دھاندلی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اصل میں ابھی تک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 80 سے 85% تک جو ہے نتائج آ چکے ہیں، ابھی بھی غیر یعنی وہ سرکاری نتائج تو نہیں آئے ہیں، تو کچھ کینڈیڈیٹس نے ضرور جو ہے نا آواز اٹھائی ہے کہ یہ دھاندلی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے جو یہاں پشاور کے میئر کا امیدوار ہے زرق ارباب زرق، اس نے یہ الزام لگایا ہے، اس نے بیان بھی جاری کیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے کچھ علاقوں میں جو ہے ہمارے مطلب لوگوں کو جو ہے نا روکا گیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ حکومت ظاہر ہے کہ وہ تو خود حکومت میں یہاں مطلب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہ کیسے خود جو ہے نا وہ ان کی مطلب بات میں کوئی وزن بھی نہیں رہی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آپ کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی والوں سے، ان کی حکومت والوں سے، سکتے میں ہیں کیا وہ، یا یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے؟ نہیں، وہ بالکل اب یہ ان کے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ جیسے ان سے خود غلطیاں بھی ہوئی ہے، ابھی جو آپ نے بیان چلائے وہ اب وزراء کے بیانات آئے ہیں، خود وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جیسے پشاور کے میئر کے انتخاب میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ایک کمفرٹیبل سچویشن مل گئی ہے کہ انہوں نے سارا ملبہ مہنگائی پہ ڈال دیا ہے، ایز اف کہ اگر یہ مہنگائی نہیں ہوتی تو ایک بار پھر وہ 2/3 اکثریت سے جیتتے۔ کیا آپ ان کی اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ بس مہنگائی ہے؟ آپ بتائیے نا کہ یہ تو مہنگائی کی بہت بدترین جو لہر ہے وہ تو ابھی چند مہینوں سے آ رہی ہے، یہ تو الیکشن اگر اس سال کے شروع میں بھی ہو جاتے اور پچھلے سال کے آخر میں بھی ہو جاتے تو کیا نتائج اس سے مختلف ہوتے؟ نہیں، وہ اصل میں اس طرح ہے کامران صاحب کہ ایک تو ان کی اب یہ سیکنڈ ٹینیور ہے، تو ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کے پی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹینیور کے بعد جو ہے نا دوسری مرتبہ شاید ہی کوئی پارٹی جو ہے نا وہ مطلب اتنی لیڈ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو دوسری مرتبہ جو ہے نا وہ بڑا لیڈ ملا، وہ تقریباً 80-90 سے زیادہ سیٹیں ملی، حالانکہ جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں اتنے نہیں تھے، وہ 55 کے قریب تھی۔ تو ایک تو کچھ لوگوں کی بھی، اور پھر یہ ہے کہ یہ بیچ میں کچھ مہنگائی بھی آ گئی ہے، تو کچھ جو ہے نا لوگ یہاں پہ مطلب کچھ نئے چہرے بھی چاہتے ہیں، تو ایک یہ بھی اس میں فیکٹر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ہم بالکل اس کا ایمانداری سے تجزیہ کریں تو کچھ مطلب پی ٹی آئی نے جو ہے نا یہاں پہ اچھے کام بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے ہیلتھ کے سیکٹر میں انہوں نے جو ہے نا یہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے ایک انٹروڈیوس کیا ہے،
تو وہ لوگوں میں وہ بڑا جو ہے نا اس سے عام لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ رفعت اللہ اورکزئی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. یقیناً یہ سب سے بڑی خبر بجلی بند کے خبر گری ہے پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی کا موقف حاصل کرتے ہیں حکمراں جماعت کیا سوچ رہی ہے اس شکست کے نتیجے میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کے پی سے تعلق ہے محترم شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. کیا آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے نتائج, یا آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کسی بھی ضلع میں کسی بھی ایک اہم مقام پہ پی ٹی آئی کا اس وقت اتنا برا حال ہے کہ اس کا کوئی میئر منتخب نہیں ہو سکے گا؟ آر یو سرپرائزڈ یا نہیں؟ دیکھیں جی, کچھ ایریاز میں تو سرپرائز ہے اوبیسلی, جیسے مردان ہو گیا, لیکن باقی جو جنوبی اضلاع یا جنرلی پشاور واز ان ایکسپیکٹڈ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں اصل میں مکس چیزیں ہیں, مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں وہ والی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی جو ہم چاہتے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کامران خان یہ کہتا چلوں کہ چونکہ یہ فرسٹ فیز تھا ہمارے اس کے الیکشنز کا, لوکل باڈیز کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, یا جس وجہ سے شاید اپنے کیمپین کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں آرگنائز کیا, کہیں پہ کچھ ہماری پارٹی کے اندر ہی لوگ تھے وہ مخالف کھڑے ہو گئے, پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہو گیا, لیکن جو آزاد الیکٹ ہوئے وہ اس میں سے کچھ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. کچھ اوبیسلی مہنگائی کی وجہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈینٹ پڑے گا. تو بنیادی طور پہ اٹس اے مکس بیگ, جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیکنڈ فیز ہوگا خیبر پختونخوا کے الیکشن میں, وہ کیا ہم اس وقت شبلی فراز صاحب وہ کیا جادو ہوگا جو کہ اب پھونکیں گے آپ, کہ جس سے یہ پارٹی جو کہ آپ کی مختلف فیکشنز کے اندر تقسیم ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, چلتا ہے وہ بچے کو بھی پتہ ہے کے پی میں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ شدید دھڑے بندیوں کا شکار ہے, اور جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ ان کی مقبولیت عثمان بزدار سے زیادہ نہیں ہے. خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا جو ہے وہاں پہ وقت کم سے کم گزرتا ہے. پارٹی کا کوئی تنظیم جو ہے اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے, کوئی اس کا اس طرح سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب اگلے فیز میں آپ اگلے 3 ہفتوں میں کیا ایسی چیز کر لیں گے کہ یہ ریزلٹس ڈیفرنٹ آئیں گے؟ اور مہنگائی تو نہیں ختم ہو جائے گی نا اگلے 3 ہفتوں میں؟ نہیں جی, بہت فرق پڑتا ہے اس میں. پالیٹکس میں 3 ہفتے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی پاپولر پارٹی ہوگی, جس طرح کے تحریک انصاف ہے, تو اس میں مختلف فورسز, وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اس کو ٹکٹ میں, ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے. بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب مثلا میں آپ کو کوہاٹ میں بتاؤں کہ کوہاٹ جہاں سے کہ میں بلانگ کرتا ہوں, کہ ایک کینڈیڈیٹ جس کو نہیں ملا وہ آزاد کھڑا ہو گیا, اس کو 26,700 ووٹ ملے. دوسرا جو پارٹی کا نامینیٹڈ تھا اس کو 16,000 ملے. تو یہ 41,000 ووٹ ہے, لیکن 35,000 پہ وہ جے یو ایف کے وہ جیت گئے. تو اسی طرح لاچی میں ایک اور جگہ ہے پاٹ سے آگے, ادھر بھی یہی ہوا. تو ہم تو مطلب ہے کہ ہماری ابھی یہی کوشش ہوگی کہ غلطیاں تو مینجمنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں, آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتی ہیں, اور جو حکمت عملی ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جی دیکھیں خان صاحب, یہ ایک چیز طے ہو گئی, ایک چیز تو پروف ہو گئی, وہ یہ ہے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پہ, ہمارے پاس سارا انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پاس سارے وسائل ہیں, لیکن ہم نے کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیا. اگر ہم چاہتے, اگر جس طرح کے ماضی میں ہوتا تھا کہ ہم ان الیکشنز کو انفلوئنس کر سکتے تھے, یہ برائٹ سائیڈ ہے فار دا کنٹری, فار دا الیکٹورل پالیٹکس. جی ہاں, یہ ہے, یقیناً ہے, یہ ہے. لیکن بہرحال یہ اس برائٹ سائیڈ کا جو سورج ہے اس نے اس بات کو عیاں کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے. دیکھیں جی, یہ مختلف نقطہ نظر ظاہر ہے کہ وہ ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بالکل آپ کی ایک مشاہدہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے کہ آیا ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی وہ اپنا اعتماد کھو رہی ہے عوام میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کہ کچھ الیکشنز میں کچھ ایک تو انکمبنسی ہوتی ہے, مطلب ہم پاور میں خیبر پختونخوا میں پچھلے 7-8 سال سے ہیں, وہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو سخت سچویشن ہے جو کہ ہماری پارٹی میں, وہ ہماری گورنمنٹ میں بیکاز آف کووڈ, جو پوری ایک عالمی وبا تھی, کووڈ عالمی وبا ہے, مہنگائی,
اس میں ہم بھی شکار ہوئے اور وہ ٹائمنگ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہماری وجہ سے ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مگر شبلی صاحب اگلا آپ اگلے فیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ اگلے فیز میں وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر IMF کا پروگرام جو ہے ان کے بورڈ پہ جا رہا ہے اور پھر وہاں سے اپروول ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے پرائر ایکشن کرنے ہیں جس پہ کہ ابھی ہم نے ایک منی بجٹ دینا ہے, مہنگائی میں مزید اضافہ کرنا ہے. تو اس اندازے سے تو پھر اگلا الیکشن تو آپ کے لیے اور بری خبر لائے گا خدا نخواستہ. نہیں جی, ہم کافی پر امید ہیں اور ہم نے اس الیکشن سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے, بیکاز ایک تو وہ ہے کہ وہ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ تو خیر پورا تقریباً خیبر پختونخوا تھا, لیکن ابھی جن علاقوں میں الیکشن ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت بہتر کارکردگی دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ سر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی. اس شکست پر جو کہ بہت بڑی شکست ہے اس پر ایک اچھا چہرہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد آزاد نیوٹرل اس کا انالیسس لیں گے. آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, PTI کی مقبولیت کی غیر مقبولیت کی خبریں عام تھی, بہت بڑا ثبوت آیا اس کے اپنے گھر کے پیچھے. کمرشل بریک کے بعد اس کو جاری رکھتے ہیں. جیسے ہم وقفے سے قبل کہہ رہے تھے کہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ KP میں PTI کی مقبولیت کا بالآخر تختہ الٹ گیا ہے. عوامی غیظ و غضب ہے جو کہ بظاہر سامنے آ رہا ہے, اور سن 2018 کے الیکشن میں جو جماعت 2/3 تقریباً اکثریت سے KP میں الیکشن جیتی تھی وہ اب اپنی مقبولیت پر قرار نہیں رکھ پائی ہے, اور اس کا واضح ثبوت پشاور میں خیبر پختونخوا کے کیپٹل میں نظر آیا, جہاں پر اب PTI کا میئر بھی منتخب نہیں ہو سکا ہے. اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. حالات واقعات پچھلے چند ماہ سے بلکہ پچھلے 1-2 سال سے واضح طور پہ کر رہے تھے کہ KP میں سب کچھ اچھا نہیں ہے. عمران خان کی مقبولیت کے بھی طوطے اڑ رہے ہیں اور PTI کی مقبولیت کے بھی, اور اس کا اب واضح اظہار ہو گیا ہے جس کا ذکر ابھی ہم کرتے رہے. اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور کالم نویس, ممتاز سینئر صحافی, اور خاص طور پہ KP کے سیکیورٹی اور سیاسی معاملات پہ بڑی گہری نظر رہتی ہے, جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ PTI کا الیکشن ہارنا کوئی اتنا بڑا شاید شاکنگ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. واضح طور پہ یہ نوشتہ دیوار تھا جو نظر آ رہا تھا, لیکن JUI نے اس کی جگہ لی, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کامران خان صاحب, یہ آپ نے درست فرمایا کہ خود PTI کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پھر ان کی یہ حالت ہوگی, اس لیے وہ ایوائڈ کر رہے تھے. 2019 میں ہونے تھے, جب وہ نہیں ہو سکے پھر بعد میں عدالت کے حکم پہ ان کو کرنے پڑے, اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو غیر جماعتی بنیادوں پہ کرانا چاہا, لیکن وہ بھی جب عدالت نے اس کے حق میں فیصلے کی نہیں جماعتی بنیادوں پہ, تو پھر وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی گئے. تو یہ تو بالکل ان کو اندازہ تھا. 2 چیزیں سرپرائز تھی, ایک ان کی جگہ JUI کا لینا, اور دوسرا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بڑی حد تک PTI کو ریپلیس کرے گی عوامی نیشنل پارٹی, کیونکہ یہ بیسیکلی پشاور ویلی جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ عوامی نیشنل پارٹی کا ماضی میں بھی گڑھ تھا, اور اس طرح کبھی JUI کا ساؤتھ میں تو مضبوط روٹس تھے, لیکن یہ جو پشاور ویلی ہے یہ کبھی JUI کا اس طرح سٹرانگ ہولڈ نہیں رہا. تو ANP نے تھوڑی سی کم بیک کی ہے, لیکن خود آپ دیکھیں کہ چارسدہ ڈسٹرکٹ میں ایک بھی تحصیل میئر عوامی نیشنل پارٹی نہیں جیت سکی, اور وہاں پہ بھی 2 تحصیل میئر وہ JUI نے جیت لیے. اور تو یہ میرے خیال میں حیران کن بھی تھا, اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ریئل ٹرمز میں پہلے دن سے PTI کی اپوزیشن کی ہے یا کر رہی ہے تو وہ JUI ہے, اور پیپلز پارٹی یا پھر ANP اسی طرح کی اپوزیشن اس شدت کے ساتھ نہیں کر سکی جس طریقے سے JUI کر رہی تھی. صاحب صاحب کہ ظاہر ہے کہ یہ جو مہنگائی کی بدترین لہر آئی ہے یہ تو چند ماہ پہلے آئی ہے, یعنی کہ پچھلے 4-5-6 مہینے کے اندر اس کی سب سے زیادہ شدت ہم نے دیکھی ہے. اس سے پہلے مہنگائی تھی مگر اتنی شدت نہیں تھی,
یہ بتائیے کہ اس جو یہ دھڑن تختہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا کے پی میں، اس میں مہنگائی کا کتنا ہاتھ ہے؟ اور کیونکہ اس سے پہلے ہم مسلسل یہ سنتے رہے تھے کہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی اندرونی خلفشار ہے جس کا شکار ہے یہ جماعت خاص طور پہ کے پی میں، اور پھر یہ کہ خود وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ان کی غیر مقبولیت بھی اور ان کی بھی جو ان کے حوالے سے بھی جماعت جو تھی وہ بری طرح سے تقسیم تھی. گویا کہ یہ جماعت میدان میں پہلے ہاری، اندرونی صفوں میں بعد میں ہاری، اندرونی صفوں میں پہلے ہار گئی تھی. جی کامران خان صاحب، یقیناً مہنگائی اور بے روزگاری بہت بڑا فیکٹر ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت کی میں کبھی کا یا اس کے خاتمے کا. لیکن خیبر پختونخوا میں یہ بھی بڑا ایک فیکٹر تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اب چونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو میڈیا میں اس کو کوریج بہت ملتی ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو میرے خیال میں صلاحیتوں کے لحاظ سے عثمان بزدار صاحب وہ محمود خان صاحب سے بہتر ہوں گے، لیکن ان سے وہ پیچھے نہیں ہے. لیکن عثمان بزدار کا ذکر تو ہوتا رہا لیکن ان کا ذکر نہیں ہوا. دوسرا، ایک مرتبہ ایک آرٹیکل نے میں نے گن کے بتا دیے تھے کہ عملاً خیبر پختونخوا کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 وزراء اعلیٰ میں نے گن لیے تھے. ایک طرف وزیر اعلیٰ، دوسری طرف گورنر شاہ فرمان، ان کا پرائم منسٹر کے ساتھ اپنا ایک فرینکنس ہے، پھر شاہرام ترکی اور عاطف یوسفزئی ان کے ساتھ نہیں بنتی، پھر اعظم خان صاحب بیوروکریسی کے ذریعے اپنا ایک پیرالل نظام چلاتے ہیں. تو ایک تو حکومت میں بھی انتشار ہے اور وزیر اعلیٰ کی دلچسپیاں اور ہمدردیاں صرف اپنے سوات اور ان علاقوں تک محدود رہتی ہیں. اور دوسرا، پارٹی میں بھی تو انتشار کا یہ عالم ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ صوبائی صدر پارٹی کا نہیں ہے، کیونکہ اور اس لیے صوبائی صدر پہ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کو زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. اب بلوچستان جیسے بڑے صوبے کے لیے تو ایک صدر رکھا گیا تھا، لیکن عدم اتفاق کی وجہ سے، اور وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون صدر ہے، کس کے پاس اختیار ہے. پرویز خٹک صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے، انفلوئنس ہے، اسد کیسر کا اپنا ہے، اور ہر کوئی اپنی ذات اور اپنے حلقے کی حد تک ان کی یہ تو ہو گئی یہ اندرونی خلفشار کی آپ نے بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے. لیکن میں یہ حیران ہوں کہ اگر صدر بھی نہیں ہے، خیر وہ خالی کے پی میں بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں پتہ ہے کہ کون اس پارٹی کو چلاتا ہے، نام کے کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا کے پی کے معاملات میں جو ان کی دلچسپی یا ان کا کنسنٹریشن یا جو ان کا وزٹس رہے ہیں کے پی کے، میں نہیں سمجھتا کہ شاید انہوں نے ایک رات بھی گزاری ہے. خیر وہ کراچی میں بھی نہیں گزاری، لیکن خود بھی تو وہ تقریباً لا تعلق رہے ہیں، یا وہ اتنی اس میں کشمکش رہی ہے جماعت کے اندر کہ وہ اس سے دور ہی رہے، مطلب ان کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس کے بیچ میں جائیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عمارت جو ہے یہ منہدم ہو گئی ہے اس وقت کے پی میں پی ٹی آئی کی. اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہیں. اب دیکھیں، اگر پچھلا الیکشن اگر جینون الیکشن ہوا تھا، اور خود عمران خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کسی کو دوبارہ منتخب نہیں کیا، تو پھر تو پرویز خٹک صاحب نے سیٹیں ڈبل کر لی تھی، پھر تو بہت بڑی اچھی پرفارمنس تھی، تو پھر تو پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہ خود ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے تھے، تو پرویز خٹک صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا. دوسرا، وہی پنجاب والا فارمولہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی استعمال کیا. مثلا پہلے 3-4 سال سے عاطف خان کو عمران خان صاحب نے اس انتظار میں بٹھائے رکھا تھا کہ وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، لیکن پنجاب کے کلیے کی طرح انہوں نے وہاں پہ کمزور ترین شخص کو تلاش کیا کہ جس کا پہلے سے کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا اور پارٹی میں بھی ان کی اتنی پوزیشن نہیں تھی. تو اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کا صوبہ، ایک تو اعظم خان صاحب وہاں پہلے چیف سیکرٹری بھی رہے تھے، خود ان کا اس صوبے سے بھی تعلق ہے. تو میرے خیال میں جتنا ڈے ٹو ڈے افیئرز خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم ہاؤس سے چلتے ہیں، پھر مراد سعید صاحب عملاً وزیر اعظم کے قریب ترین ہیں اور ان کو نامینیٹ کیا تھا یا ان کی سفارش کی تھی محمود خان صاحب کی مراد سعید نے. تو میرے خیال میں تو یہ ان کی عدم توجہ نہیں،
بلکہ زیادہ جو عمران خان صاحب کی توجہ ہے کہ وہ ہر معاملہ مرکز سے چلائے. اس لیے وزیر اعلیٰ نہ شاہ فرمان صاحب کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، شاہ فرمان صاحب کا اپنا پی ایم ہاؤس کے ساتھ ایک اور صافی صاحب یہ بھی تو بڑا ایک المیہ ہے کہ اس میں شاید باہر والے یا دوسری حزب اختلاف کی جماعتیں اس شکست کی جو آج پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے اس پہ شاید وہ اتنی خوش نہیں جتنی خود پی ٹی آئی کے حلقے خوش ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے پرویز خٹک صاحب کا نام لیا، جس لیڈر نے 2/3 اکثریت تقریباً دلا دی دوسرے الیکشن میں، اس کا عمل دخل ہی اس صوبے میں ختم کر دیا گیا جہاں پر اس کی اتنی مضبوط گرپ رہی، صرف اس وجہ سے جیسے آپ نے مختلف نام لیے. تو یہ بھی تو ایک بڑا المیہ ہے کہ اس شکست پہ خود پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے زیادہ خوش ہیں حزب اختلاف کے مقابلے میں. اب میں کامران خان صاحب کل اور آج میں پشاور میں رہا اور وہاں پی ٹی آئی کے ایک سے رابطہ کرے تو وہ دوسرے کو بلیم کرتے، دوسرے سے رابطہ کرے تو تیسرے کو بلیم کرتے، بعض لوگ تو کل کے بھی. مثلا اب ہشام جو ہے وہ صوبائی وزیر رہا ہے، وہ علی امین گنڈاپور کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہوں. پھر ایک اور پرابلم یہ ہے، اب مثلا اسد کیسر صاحب نے اپنے بھائی کو ایم پی اے بنا دیا ہے، وہ ان کے لیے وزارت طلب کرتے ہیں، وہ مرکز سے اپنا اختیار وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. پھر پرویز خٹک صاحب کے بھائی بھی ایم پی اے تھے اور اس لیے وہ ناراض بھی ہو گئے. اب علی امین گنڈاپور صاحب یہاں پہ خود تو وفاقی وزیر ہیں، دوسرے بھائی کو صوبائی ایم پی اے بنا دیا اور پھر وزیر بنا دیا، پھر ان کو بلدیات کا محکمہ دے دیا اور اب تحصیل کا الیکشن بھی ان کا بھائی لڑ رہا تھا. تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے. تو اسد کیسر صاحب بھی بھائیوں کو لے آیا، وہ بھی بھائیوں کو لے آیا، تو اس کی وجہ سے بھی بڑی ایک ریزنٹمنٹ ہے. اب مثلا جو پشاور ڈسٹرکٹ کا ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا، وہ پارٹی میں ان کی پہلے سے کوئی پوزیشن یا حیثیت نہیں تھی، وہ ابھی دبئی سے آئے ہیں اور پیسے والے آدمی ہیں. تو وہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے کہ جی یہ فلاں ان کو لایا ہے، دوسرا الزام لگا رہے کہ فلاں ان کو لایا ہے. اسی طرح جو تحصیل میں یا باقی ڈسٹرکٹ میں بھی ہیں، وزیر اعلیٰ کا کیمپ کہتا ہے یہ شاہ فرمان صاحب نے فلاں کیا ہے، شاہ فرمان صاحب کا کیمپ کہتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. پھر وزراء کے اندر تو ایک عجیب سی کوئی حرکت نہ، وہاں پہ پارٹی اس طرح چل رہی ہے جس طرح کی پارٹیاں چلا کرتی ہیں. بہت شکریہ جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مؤثر کارروائیاں کر رہی ہے، سخت ایکشن لے رہی ہے کہ ڈالرائزیشن نہ ہو پائے، کیونکہ یہ بھی خبر تھی کہ شاید یہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے روپوں سے ڈالر خرید لیے ہیں. اس کے لیے آج بھی بڑی سختیاں ہوئی ہیں. آج تھوڑا سا ٹھہراؤ دیکھنے میں آیا ہے، اس کا احاطہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت بڑی تشویش ہے حکومت کے لیے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ معاشی ترقی کے لیے کہ پاکستان کی روپے کی قدر میں بہت تیزی سے کمی ہوئی ہے اور پچھلے چند مہینے اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں. بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات، جس میں افغانستان کے حالات بھی شامل ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے بگڑتی ہوئی روپے کی قدر کی صورتحال سے منافع خور یا ایسے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں مزید خرابی ہوگی، پاکستان میں چوری چھپے ڈالرائزیشن کی ایک نئی وبا پھیل گئی ہے، جس پہ کہ ایکسچینج کمپنیز یا باقاعدہ براہ راست اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شاید کنٹرول نہیں ہے، اور روپے کی قدر کی گراوٹ میں ڈالرائزیشن کا بھی ہاتھ ہے ان پاکستانیوں کی بھی جن کے پاس اطلاعات کے مطابق اربوں کھربوں روپے بغیر کسی رسید کے، بغیر کسی ڈاکیومنٹیشن کے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. اس کو استعمال کیا گیا اور شاید ڈالر خریدے گئے اور پھر ڈالر سے مزید ڈالر خریدے گئے ہیں، جس کا بھی اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا اندازہ لگایا ہے اور اس ڈالرائزیشن کو روکنے اور شرح سود میں استحکام کے لیے سینٹرل بینک نے بھرپور جوابی کارروائیاں کی ہیں. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مصنوعی گراوٹ روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے فارن ایکسچینج قوانین مزید سخت کر دیے ہیں. اختتام ہفتہ اسٹیٹ بینک نے سیکنڈری مارکیٹ میں قرضوں پر کمرشل بینکوں کی اجارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے داخلت کی تھی. اب نئے فارکس قوانین کے تحت اسٹیٹ بینک نے ڈالر یا کوئی اور غیر ملکی کرنسی خریدنے کی یومیہ اور سالانہ حد مقرر کر دی ہے. اب رجسٹرڈ ایکسچینج کمپنیز اور منی ڈیلر سے ایک فرد کے لیے روزانہ $10,000 اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ $1,00,000 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی کی خریداری
یا منتقلی کر سکے گا۔ اس سے پہلے روزانہ $50,000 خریدنے کی اجازت تھی، جبکہ سالانہ ڈالر خریدنے کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق تعلیمی اخراجات کے لیے بیرون ملک رقوم کی سالانہ منتقلی کی حد $70,000 ہے، جبکہ بیرون ملک علاج کے لیے انوائس ہے اس کے اگینسٹ $50,000 تک مل سکتے ہیں۔ ایکسچینج کمپنیز $1,000 کی فروخت کے لیے متعلقہ دستاویزات لازمی طلب کریں گی۔ خریدار کو $1,000 تک کی غیر ملکی کرنسی خریداری کی ڈاکیومنٹس اور اس کی باقاعدہ وجوہات بھی دینی ہوں گی۔ کسی اتھارٹی لیٹر کے عوض دوسرے فرد کی کرنسی کو کرنسی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ نئے قوانین کے تحت ایکسچینج کمپنی صرف اپنے مجاز آؤٹ لیٹ سے غیر ملکی کرنسی فروخت کریں گی۔ گھروں یا دفاتر تک غیر ملکی کرنسی کی ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی، آپ کو وہیں سے آ کے لینا پڑے گا۔ یہ ہے ایک اقدامات کیے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، سختیاں بھی کی ہیں، آج اس حوالے سے کوئی ٹھہراؤ بھی ہم نے دیکھا ہے، مگر یہ کتنا دیر پا ہوگا اور کتنی اس وقت بھی ایک خطرے کی صورتحال ہے جو کہ ایکسچینج ریٹ پر ہمارے نمایاں ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، CEO ہیں الفا بیٹا کور کے۔ بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اگر ڈالرائزیشن وغیرہ ہو پاکستان میں بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ایکسچینج کمپنی سے ڈالر لے کے آپ اپنے پاس ڈالرز رکھ لیں، لیکن کیا اب جو یہ اقدامات کیے سینٹرل بینک نے، کیا ان کو یہ خبر تھی یا ان کو یہ اندازہ تھا کہ اب بھی اس جو ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے اس کے اندر سے بھی جو ہے لوگ باقاعدہ خرید رہے ہیں اور ایک طرح سے ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، ملک کے اپنے لوگ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل یہ تو نمبرز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالرائزیشن جو ہے وہ ہوتی آئی ہے، ابھی نہیں ہوتی آئی ہے، وہ پیریڈ ہوتی آئی ہے، لیکن ابھی اگر آپ ریسنٹ نمبرز دیکھیں کامران صاحب تو آپ کی یہ جو اوپن مارکیٹ ہے، دو مارکیٹس ہیں نا ہمارے یہاں، انٹر بینک مارکیٹ جس میں بینکس ڈیل کرتے ہیں ٹریڈ کی، اور ایک اوپن مارکیٹ ہے جس میں لوگ جا کے اپنے ٹریول کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے پیسے جو ہے وہ کرنسی لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ بائیو میٹرک، آپ کو یاد ہوگا ابھی اسٹیٹ بینک نے بائیو میٹرک جو ہے وہ انفورس کیا تھا کہ جی بائیو میٹرک ہونا چاہیے، یہ اچھا ایک ڈیسیشن تھا۔ اس کی وجہ سے ڈیلی جو مارکیٹ تھی اوپن مارکیٹ، $7 سے $8 ملین کی بائنگ سیلنگ ہو رہی تھی ڈیلی اوپن مارکیٹ، جو کہ پورے سال کا $2-2.5 بلین بنتا ہے۔ اچھا اگر آپ اس کے بعد کا دیکھیں کہ کیا ہوا ہے، $2 سے $3 ملین رہ گئی ہے جب وہ بائیو میٹرکس آ گئے، ہاں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوئی ہے کہ ڈیمانڈ لوگوں نے لینا چھوڑ دیا ہے۔ نہیں سر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ جو پورشن گیا ہے نا، یہ بیسکلی گرے مارکیٹ کی طرف چلا گیا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کربز لگاتے ہیں اور پرائمری مارکیٹ میں کربز لگاتے ہیں، سیکنڈری مارکیٹ کو آپ ہینڈل نہیں کرتے، مثال کے طور پہ حوالہ ہنڈی کی جو مارکیٹ ہے اس کو اگر آپ ہینڈل نہیں کرتے، کلیمپ ڈاؤن نہیں کرتے اس پہ، یا اس کو کنٹرول نہیں کرتے، تو یہ سارا جو فلو ہے نا یہ اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے۔ آج مجھے بتائیں اگر $182 کا ڈالر مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں مل رہا ہے 178 کا، یہ وائڈسٹ اسپریڈ ہے۔ یہ ریسنٹ ہسٹری میں شاید اتنا بڑا اسپریڈ نہیں دیکھا ہم نے کہ 4 سے 5-6 روپے کا اسپریڈ جو ہے وہ آ رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسچینج کمپنیز بینکوں سے پیسہ لے رہی، ڈالرز لے رہی ہیں اور یہاں پہ دے رہی ہیں اور اتنی ہائی ریٹ پہ دے رہی ہیں، تو بینک بھی کہے گا کہ میں 178 پہ دے رہا ہوں ڈالر اور یہ آگے 182 پہ دے رہے ہیں، تو میں بھی اپنا ریٹ بڑھاتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ اسپریڈ جو ہے نا بڑا یہ بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کی حوالہ ہنڈی کی مارکیٹ کتنی زیادہ فلرش ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ اور پھر فیوچرز کی مارکیٹ بھی ہے نا، وہ بھی ایک یقیناً جو ہے جو ٹریڈرز کر رہے ہیں وہ اس سے بھی کہیں آگے جا رہی ہے۔ بالکل جا رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ 2015 کا ایک ایسٹیمیٹ تھا، ہم کچھ نمبرز دیکھ رہے تھے تو $15 بلین کی مارکیٹ بن رہی تھی حوالہ ہنڈی کی۔ یہ 2015 کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کا ڈالر 105-103 پہ کھڑا ہوا تھا، مطلب کہ اتنا زیادہ جو ہے اپریسیشن جو ہے ڈالر میں نہیں ہوئی تھی یا روپی ڈپریشیٹ نہیں ہوا تھا۔ آج تو اس سے میرے خیال میں ڈبل مارکیٹ ہو چکی ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کے یہاں کربس تو لگ گئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے اچھے ڈیسیشنز لیے ہیں، کچھ بائیو میٹرک بہت اچھا ڈیسیشن ہے۔ ایشو یہ ہے کامران صاحب کہ ہم روپی کی اسمگلنگ کو نہیں روک رہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت روپی ان ہینڈ کتنا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ بورنگ ہو یا ایک عام آدمی کے ہاتھ میں ہو، 4 ٹریلین سے اٹھ کے 7 ٹریلین روپیز ہو گئے اس وقت مارکیٹ میں، منی ان سرکولیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا میں جو ہائیسٹ کہیں ہے جن ان میں سے ہم ہیں، پاکستان ہے۔ اور آپ دیکھیں جو کیش ٹو ڈپازٹ ریشو ہے، یعنی کہ کیش کتنا ہے مارکیٹ میں اور ڈپازٹ کتنا ہے اس میں سے، وہ پہلے ہوتا تھا آج سے 7-8 سال پہلے 28% پہ، آج آپ 40% کراس کر گئے ہیں رفلی۔ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے، ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے، میں تو کہتا ہوں انسینٹیوائز کریں کہ آپ بینکنگ میں لوگوں کو لے کر آئیں، رادر ان کو روکیں، آپ بینکس کے اکاؤنٹس کھلوائیں۔ اور اب جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈالر میں کشش نظر آئی، تو اب وہ
ڈالر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے پاس لے کے رکھ لی. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بڑے میسیجز آتے ہیں, بڑے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ڈالرز لے لیں اور ڈالر میں آگے کیا لگتا ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اسپیکولیٹر نہیں ہے, ایک عام پاکستانی اسپیکولیٹر نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں دو تین چیزیں. ایک تو آپ کو سیونگز کے اگر ریونیوز نہیں ملتے اور ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ڈالر کی بھی تو قیمت بڑھے گی نا, وہ بھی ایک کموڈٹی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹور آف ویلیو تو ہے کم سے کم کہ میں ڈالر میں پیسہ رکھ لوں اور میرا جو ہے وہ جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ڈیٹیوریٹ نہ ہو, کیونکہ انفلیشن سے میں کس طرح سے جو ہے فائٹ کر سکتا ہوں. فوڈ انفلیشن بھی ہائی ہو اگر آپ کی, تو مین چیز ہے منی ان سرکولیشن جس سے انفلیشن آتی ہے. اور اسٹیٹ بینک نے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں ایکشنز لیے ہیں, یعنی کہ انٹرسٹ ریٹس کو بھی بڑھایا ہے, کرنسی کو بھی ڈی ویلیو کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں 80% ڈالر جو اگر لوگ لے رہے ہیں, ایک تو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ لے رہے ہیں, لیکن بہرحال افغانستان کا ایک فیکٹر ہے, افغانستان کا ٹرموائل ایک بڑا فیکٹر ہے. افغانستان میں ایک اتنی بڑا یعنی کہ ان کی اپنی بھی کرنسی ٹرموائل ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا کہ یہاں سے لے کے ڈالر لے کے جا رہے ہیں جو کچھ بھی ہے. ایکچولی یہ ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز میں سے ہے, مطلب یہ وہ فیکٹر ہے. دیکھیں روپی کے اسمگلنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, وہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا, یہ جو 60 ٹریلین روپیز ہے یہ پاکستانیز کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ہمارے پڑوسی کنٹری کے ہاتھ میں بھی ہے. تو اس کی اسمگلنگ دیکھیں, روپی کی اسمگلنگ روکیں نا, اگر آپ روپی کا ٹرانسفر روکیں, کیونکہ مجھے ایک چیز آپ بتائیں, دیکھیں افغانستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, اگر اس کے پاس روپی ہوگا تبھی وہ ڈالر ایکسچینج کر سکتا ہے ہماری مارکیٹ سے. افغانی روپے کے اگینسٹ تو نہیں کر سکتا, یا افغانی کرنسی کے اگینسٹ. تو روپی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگر روپی کنٹرول ہوگا تو آپ کی ڈالرائزیشن آٹومیٹکلی جو ہے کنٹرول میں آئے گی, انفلیشن نیچے ہوگی, اور لوگ یہ کہیں گے کہ جی اب ڈالر مجھے نہیں لینا کیونکہ میری انفلیشن ہی نیچے ہے اور میرے پاس سیونگس کے ایونیوز ہیں, تو میں کیوں ڈالر کی طرف جاؤں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.